बासिल एपिसोड 60। एक छोटे से कमरे और किचन पर मुश्तमिल एक क्वार्टर इसे मुनासिब किराए पर मिल गया था, लेकिन इसकी पेशगी कीमत अदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। मार्टिन से वो किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। मार्टिन के अलावा कैलिफोर्निया में इसकी वाहिद दोस्त एला ही बचती थी। एला इसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। वो एक साथ बहुत लंबे अरसे तक एक जगह मुलाजमत भी करती रही थी, लेकिन फिर नवीन से शादी के बाद वो एला और मार्टिन दोनों से कम ही राब्ते में रही थी। एला के साथ इसकी आखिरी मुलाकात हस्पताल में हुई थी, जब वो मार्टिन के साथ इसकी खबरगिरी को आई थी। एला के घर के फोन पर घंटी जा रही थी और वो अपने कोट में सिमटती इसके फोन उठाने की मुंतजिर थी। हेलो, एला की आवाज रिसीवर से उभरी। किंजा ने जल्दी से खुश्क होते लबों को आपस में मिलाया और फिर मुंह खोला। सफेद भाप मुंह से निकलकर फोन बूथ के शीशे पर चिपक गई। एला, कैसी हो तुम? मैं किंजा बात कर रही हूँ। सुर्ख होती नाक, सोजा सदा आंखें और सरजर चेहरा। वो कुछ साल पहले वाली किंजा पार्कर नहीं रही थी, एक मुरझाए फूल की तरह बेहाल। किंजा, किंजा तुम कहाँ हो? मार्टिन। एला इसकी आवाज सुनते ही हैरत ज़दा लहजे में एक ही सांस में तेजी से गोया हुई। इससे पहले कि वो इसे बताती कि मार्टिन इसे तलाश करता हुआ इसके पास आया था, किंजा ने सराय से इसकी बात काट दी। एला, प्लीज मार्टिन को मेरे बारे में कुछ मत बताना। किंजा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। इसके हैरत से किए गए सवाल पर वो रोते हुए खुद पर किए गए जुल्म के बारे में बताती चली गई कि कैसे इस इलाज के धोखे में ज्यादती का निशाना बनाया गया और कैसे वो अस्पताल से भागकर यहाँ पहुंची। ओह, इसलिए वो कैफे में भी कितनी बार चक्कर लगा चुका है और मेरे घर भी आ चुका है। एला, इसे मेरे बारे में कुछ मत बताना और ना ही इसे सारे किस्से के बारे में कुछ बताना। वो डॉक्टर जरूर मार्टिन का दोस्त है और मुझे शक है मार्टिन इस सब में शामिल है। बस तुम मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने यहाँ एक घर किराए पर लिया है, जिसके लिए मुझे अभी पेश की कुछ रकम अदा करनी है। तुम मुझे पैसे भेज दो। मेरी पहली तनख्वाह आते ही मैं तुम्हें ये सारे पैसे लौटा दूंगी। वो बेचारगी से इल्तिजा कर रही थी। बेबसी इसके लहजे की लरज़िश से साफ जाहिर थी। वो लड़की जिसे नवीन ने अपनी हैसियत से बढ़कर दे रखा था और शहजादियों की तरह रखा था, आज पैसे पैसे की मोहताज थी। एला ने दुख से थूक निगला और गहरी सांस ली। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ। शुक्रिया, और याद रखना मार्टिन को मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। लेकिन हाँ, अगर असवन नामी कोई शख्स कभी मुझे ढूंढता हुआ तुम तक पहुंचे तो इसे मेरे बारे में जरूर बता देना। एक मोहम सी उम्मीद थी कि असवन कभी इसे तलाश करता हुआ जरूर आएगा। ठीक है, परेशान मत हो, मुझे पता लिखवाओ। हाँ, लिखो। बर्फ से ढकते फोन बोत में वो एला को अपना पता लिखवा रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि असवन तो नहीं, लेकिन 25 साल बाद इसका बेटा इसे तलाश करता हुआ जरूर एला तक पहुंचेगा। स्याह हुडी और जींस में मलबूस, जबड़ों को सख्ती से भैंचे, सुर्ख चेहरे के साथ लंबे लंबे ढाक भरता वो ओल्ड होम की राहदारी को अबूर करता हुआ गेट से बाहर आ चुका था। कदम मन भारी होते उठ रहे थे। पीछे से आती पुकार इसकी माँ की थी। दिल में उभरती ठेसें आंखों में मिर्चों जैसी जलन पैदा करने लगी। सफेद पुतली पर सुर्ख धारियां इसके अंदर होने वाली टूट फूट की खुमाजी थी। वो कदम कदम आगे बढ़ता हुआ ये जानता था कि असवन इसके पीछे है, लेकिन आज वो जब की आखिरी सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर चुका था। कितने ही पुराने जख्म हरे हो चुके थे। वो दुरांग था या फिर बासिल, लेकिन वो एक बेटा था और वो औरत इसकी माँ। ऐसा बेटा जिसके दिल में महरूमियों के बहुत से जख्म थे और कुछ तो इतने बरस गुजरने के बाद अब नासूर बन चुके थे। दुरान, रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो? दुरान, मेरी बात सुनो। असवन की बिगड़े तनफ्फुस वाली पुकार इसके अकब से गूंज रही थी। वो जितना तेज चल सकता था चल रहा था। दुरान कार के पास पहुंच चुका था। वो लोग यहाँ 2 कारों में आए थे। दुरान की कार आगे थी और असवन नवीन के हमरा अपनी कार में इसके पीछे था। वो इन लोगों को यहाँ तक पहुंचाने ही आया था और अब किंजा को यूं अपने सामने देखकर जहां दिल शिद्दत और गम से फट रहा था, वहां सारे जख्म भी ताजा हो गए। वो मजीद वहां नहीं रुक सकता था और किंजा को किसी सूरत माफ नहीं कर सकता था। दुरान, तुम किंजा से मिले बिना क्यों आ गए? माँ है वो तुम्हारी। असवन की आवाज इसके करीब से आ रही थी। गाड़ी के दरवाजे को खोलते हाथ वहीं थम गए। झुकी पलकें उठाएं तो सुरख आंखें भेजे हुए लबों समेत पल भर को चुंदी हुई। असवन का परेशान हाल अक्स गाड़ी के शीशे में साफ नजर आ रहा था और एक ये शख्स था
جسے وہ اپنے ساتھ رکھ کر خود کو اذیت دیتا تھا۔ اس سے رشتہ عجیب تھا، بچپن سے لے کر اب تک اس کی شخصیت میں وہ الجھ جاتا تھا۔ ہر پل جب یہ احساس جاگتا کہ وہ اسے بڑھ کر گلے لگانے والا ہے تو وہ پلٹ جاتا تھا۔ آخر کو وہ شخص اتنا بزدل کیوں تھا؟ اگر اس کے دل میں محبت تھی تو وہ ظاہر کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ جانتا ہوں وہ میری ماں ہے اور یہ بھی جانتا ہوں آپ میرے باپ ہے۔ غراہٹ میں برسوں سے دبی نفرت واضح تھی۔ اس کی بھاری آواز، تنی ہوئی کن پٹی اور منہ سے نکلے الفاظ نے اسون کا وجود مجسم کر دیا۔ وہ اسون کی ساکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت سے حساب مانگ رہا تھا۔ دوران کو لے کر اسون کے خدشات سب درست تھے تو وہ سب جان چکا تھا۔ شک تو یقین میں اسی وقت بدل گیا تھا جب اس نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کنزا کہاں ہے، اور اب خاموشی سے اس کے اندر سے پھٹنے لاوے کو دیکھنے کا وقت تھا۔ وہ ایسی ماں جس نے خود سے الگ کیا اور آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ ایسے باپ جس نے چھت تو دی لیکن نہ شفقت دی اور نہ ہی اپنا نام۔ تم جانتے ہو سب؟ بہت دور سے آتی دھیمی سرگوشی تھی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھ رکھا صرف اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے جو آپ نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک چھت دے کر کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے پھٹ پڑا۔ اسون کا دھواں دھواں چہرہ اور ندامت سے ڈھلتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ جو کنزا کی وکالت کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا، اس کے اپنے بارے میں خیالات سن کر وہیں تھم گیا۔ وہ روبی سے نہیں اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے روبی کو نیچا دکھانے کے لیے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اس کی نفرت میں سے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میری ماں ہے تو ان کے لیے اتنا بہت ہے کہ ان کے علاج سے لے کر اب تک ان کا خیال رکھا۔ آپ میرے باپ ہے تو آپ کو یہاں اپنے ساتھ رکھا، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت کریں۔ وہ اسون کو نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتا زہر آلود جملے ادا کر رہا تھا، وہ زہر جو برسوں سے اس کے اندر کرواہٹ بھرتا رہا تھا۔ بیٹا کبھی کبھی جو سامنے نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ نوین کی آواز تھی۔ دوران کے ساتھ اسون نے بھی چونک کر بائیں طرف دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا نوین اور اس کے ہتھے تھامے کھڑی کنزا اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کنزا کی آنسوں سے بھری آنکھیں اور کپ کپاہٹ ہونٹ وہ اسے سینے سے لگانے کو ترس رہی تھی۔ دوران بیٹا، خود سے ہی سب سوچ لینے والے لوگ رشتوں کا صرف ایک ہی روپ دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ آپ کی بیوی اور آپ کے ان بھائی کے گناہ کی نشانی ہوں۔ دوران نے اپنی طرف سے نوین پر بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ غصہ اور محرومیوں کی کرچیاں اب آنکھوں کو مزید سرخ کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میں سب جانتا ہوں، لیکن آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ کنزا اور اسفی کی ناجائز نہیں جائز اولاد ہو۔ ان دونوں نے شادی کی تھی اور تمہیں ہم تینوں پوری خوشی اور باہمی رضامندی سے اس دنیا میں لائے تھے۔ نوین نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ دوران نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نوین اب اسے ساری کہانی سنا رہا تھا اور وہ ہونک بنا کھڑا تھا۔ تو دوران ملک، تم خود پر کتنا ظلم کرتے رہے، بنا سب سچ جانے خود کو اذیت دیتے رہے، اللہ کی نعمتوں اس کی رحمتوں سے خود کو محروم رکھتے رہے۔ نوین نے گہری سانس لے کر ماضی کی اس عجیب و غریب کہانی کا اختتام کیا اور دوران کی طرف دیکھا۔ اور پھر ایک دن قسمت کے ستم ظرفی نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کنزا نے تمہیں خود سے الگ کیا؟ غلط ہے یہ۔ تم سمجھ رہے ہو اسون نے جان بوجھ کر تمہیں محبت، شفقت اور نام نہیں دیا؟ یہ بھی غلط ہے۔ اولڈ روم سے باہر آنے تک کنزا نوین کو سب بتا چکی تھی، اور اسون بھی سفر کے دوران ہی اسے دوران کے پاکستان آنے سے لے کر اب تک کے مکمل رودات سنا چکا تھا۔ کنزا کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی غلطی ضرور ہے لیکن صرف اتنی کہ نشے کی لت سے باہر نہیں آ سکی۔ نوین جانتا تھا کنزا اس وقت کچھ بھی بولنے کی سکت میں نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ دوران تو ابھی بے یقینی سے نوین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جب کنزا ویل چیئر کے ہتھے چھوڑ کر آگے بڑھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور تر ہوتے گالوں سمیت وہ دوران کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ سرخ سفید رنگت والی عمر کی اس دہلیز پر بھی وہ دلکش خاتون اس کی ماں تھی۔ چمکتی آنکھیں اور اس کے دل و دماغ میں دوران کی محبت وہ ان کو جھٹلا کیسے سکتا تھا، جس کی صرف سوچ ہی نہیں جسم کا رواں رواں دوران کے لیے محبت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت سزا کاٹ چکی ہوں اور سزا مت دو۔ بمشکل الفاظ ادا کرتی
وہ بے ساختہ دوران کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کنزا اس کو گلے لگائے رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، مت دو سزا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری بےتابیاں سنا رہی تھی۔ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی، اس کے لیے کتنا روتی تھی، جبکہ وہ ایک بے جان پتلے کی مانند کھڑا تھا، حیران، بے یقین۔ ابھی یقین آنے میں وقت درکار تھا۔ برسوں سے ممتا کے ترسے دل اور خوش آنکھوں کو نم ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔ جب رشتے مخلص ہوں اور دلوں میں بے لوث محبت ہو تو وقت بہت جلد زخم کو بھر دیتا ہے۔ نوین مسکرا رہا تھا جبکہ اسون کا دھواں ہوتا چہرہ اور ندامت اس کے کندھے ڈھلکا رہی تھی۔ بھائی، اتنا بڑا دھوکا! دوران نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کیوں اسے اپنا بیٹا بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یاور پیشانی پر انگنت بل ڈالے توش نگاہوں سے سوال کر رہا تھا۔ نوین اور ریاض کی ادھوری گفتگو نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ یاور پلیز، میں پہلے ہی بری طرح پھنسا ہوا ہوں، مجھے مزید مت الجھاؤ۔ وقت آنے پر میں تمہیں باقی کی آدھی حقیقت بھی بتا دوں گا۔ فی الحال تو یہ کہ دوران نوین بھائی کا بیٹا نہیں ہے لیکن ان کی بیوی کا بیٹا ہے۔ اسون کے بے ربط جملے اور الجھی سی بات پر یاور نے جھنجھلا کر کچھ کہنا چاہا تو اسون نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ بار بار چور نگاہوں سے ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تم پلیز سونی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار مت کرو، اس سے شادی کر لو، دوران کا سارا خرچہ میں تمہیں دوں گا، تم بس سب سے یہ کہنا کہ یہ تم کر رہے ہو۔ ابھی میں تمہیں اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس تم دوران کا سب کچھ اپنے قابو میں کر لو۔ روبی پہلے سے دوران کو لے کر بہت مشکوک رہتی ہے، میں نہیں چاہتا میرا اور تمہارا گھر خراب ہو۔ یاور نے آج سے پہلے اسون کو کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گہری سانس خارج کی اور سر کو اجتناب میں ہلا دیا۔ روشن صبح بریوی ہلز کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ دورانگلیس میں کتنے برس کے بعد ایسے جاندار دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ بہت سی آوازیں اور کہککوں کے جلد ترنگ ڈائننگ ہال سے لے کر لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے میز پر آج دوران موجود تھا۔ دھلا چہرہ سفید شرٹ میں جچ رہا تھا، چمکتے مسکراتے چہرے اور برسوں کے بچھڑے رشتے ایک ہو کر بیٹھے تھے۔ جیسیکا کنزا کے ساتھ والے نشست پر بیٹھی تھی، وہ بھی کل رات سے یہاں آ گئی تھی۔ دوران کے ساتھ ساتھ اسے بھی اب جا کر ماں ملی تھی۔ کنزا نے اپنے دونوں بچوں سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور سینے سے لگایا۔ اس وقت نوین، اٹل، دوران اور جویریہ سب ایک ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ سارا اہتمام جویریہ کے مرحوم منت تھا۔ روزین کے ساتھ مل کر اس نے خود ناشتہ تیار کیا تھا اور اب وہی سب کو ان کے کمروں سے نکال کر لائی تھی۔ بس اب روبی، اسون، سربینا اور برہان کا انتظار تھا۔ سرخ میکسی میں ملبوس وہ مسکراتی ہوئی دوران کی بغل میں بیٹھی بار بار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر سرشار ہو رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ یوں مسکراتا ہوا اسے بھی پرسکون کر رہا تھا۔ تم روبی ہو نا؟ کنزا کی پرجوش آواز پر سب نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ روبی، برہان، سربینا اور اسون شرمندہ سے ڈائننگ ہال کے داخلی دروازے میں کھڑے تھے۔ کنزا خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور روبی کی طرف بڑھی۔ وہ رات کو جب دوران پلیس پہنچے تھے بہت دیر ہو چکی تھی اور رات کو کنزا، جیسیکا اور دوران کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خوش دلی سے مسکراتی چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ روبی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے اترے چہرے سے بے نیاز اس نے پرجوش ہو کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں روبی، تم نے میرے بیٹے کی پرورش کی، اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنایا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔